ब्यूरोक्रेसी नेगेटिव है, पॉजिटिव है। Government servants are on a very thin ice. They are skating on a thin ice. इसी पे लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा इन पावर रहती है। सिर्फ हमने अच्छा ही टाइम देखा होता है, ऐसा नहीं है। जाम सादिक अली ने मुझे सूबा बदर कर दिया फ्रॉम सिंध। कितनी दफ़ा OSD बना हूँ, कितनी दफ़ा इंक्वायरीज और मसाइल भुगते हैं। अदालतों से भी, सुओ मोटो से भी भरा पड़ा है चैप्टर। तकरीबन हर गवर्नमेंट सर्वेंट को इट्स अप्स एंड डाउन्स। कौन सा पीरियड बेहतर होता है आपके लिए, डेमोक्रेसी का या डिक्टेटरशिप का? टॉप लीडर है, उसका मजाज कैसा है, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कुछ ये भी कहेंगे, कहते जी वो नहीं चाहते कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टेड पावर्स हो, स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, बिकॉज दैट इज थ्रेट टू देयर पावर्स। आई डोंट थिंक सो। ग्रेड 70 में जब आप गए थे तो पहला आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ पोस्टिंग हुई थी, क्या फीलिंग थी आपकी? उससे तो आप कामरान लाशारी नहीं बने थे। एक इंडिपेंडेंट चार्ज मुझे उमरकोट में, इमेजिन आई बिलोंग टू लाहौर बट आई लैंडेड इन द डेजर्ट्स ऑफ थरपारकर। कभी दिल किया कि आप एक्टिंग भी करते? शौक तो था जी, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। नौजवान आज का है ना सर, वो पैसे के चक्कर में है, दौलत कमाने के चक्कर में है, हर तरफी एक मटीरियलिज्म की ज़्यादा से ज़्यादा रेल पेल है। इज्जत ज़्यादा बेहतर है दौलत से। सो यस, वरना वही आपके कमरे से निकल के आपको गालियाँ दे रहा होगा, बातें बना रहा होगा। एक आदमी नायब कासद भी है, अगर उसको भी आप देखते हैं कि गलत काम कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, ड्यूटी पर नहीं आ रहा, आप उसको उठाते हैं, तो वो भी कल जाके किसी मिनिस्टर के पास खड़ा होता है, ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती होगी। नहीं, वो सिर्फ ये नहीं करता, वो आपके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्तें देता है और जो जहान का इल्ज़ामात हैं आप पर लगाएगा, जो मसाइल आपके लिए क्रिएट करेगा, नैब में जाएगा, अदालतों में जाएगा, आपके अपने अफसरों के खिलाफ, ही क्रिएट्स हेल्प फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, दिस इज़ अब्दुल बासित खान इन प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस। आज हमारे साथ एक बड़े VIP गेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। उनको कौन नहीं जानता, उनको सारे ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं, पॉलिटिशियंस जानते हैं, आम आदमी जानता है। मगर मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर पर्सनैलिटी कोई नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लविंग पर्सनैलिटी है। मैंने देखा है इनको, बीइंग माई सेल्फ एन आर्टिस्ट, आई सॉ हिम कि आर्टिस्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बहुत प्रोग्राम किए हैं। जिम खाना के माशाल्लाह चेयरमैन रहे हैं, इसके साथ साथ CDA के चेयरमैन भी रहे हैं। बेशुमार काम है इनके, मतलब आप उनको इस प्रोग्राम के अंदर उनका अहाता नहीं कर सकते। बट एनीवे, हम कोशिश करेंगे कि खूबसूरत किस्म की चीज़ें जो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर हैं उनकी पर्सनैलिटी में, क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कामरान लाशारी साहब, आप माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि हम आपके मद्दाह हैं और हमेशा आपको देखा और कोशिश की कि हम भी कामरान लाशारी बने, लेकिन हम बन नहीं सकते। वजह यह है कि एक कामरान लाशारी के अंदर कितने ही कामरान लाशारी हैं। हर शख्स की अपनी एक मुनफरद तबीयत या ख़ासियत होती है। मैं नहीं बन सकता बासित खान कामरान नहीं बन सकता। ये तो, और मेरा ख़्याल है अपनी ही ज़ात में अब उसकी नमूद और उसकी नशो नमा और उसको समझने की ज़रूरत होती है, बजाय हम किसी को कॉपी करें। ठीक है, इंस्पिरेशन इंसान दुनिया में लेता रहता है, लेकिन असल बात यह है कि अपनी पहचान करो और उसमें देखें कि क्या ख़ासियत है, क्या अल्लाह ताला ने आपको, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिली होती, लेकिन कोई बांट में चीज़ आई होती है, उसी की जला मिले और उसी को परवान चढ़ाएं। तो आपका ताल्लुक़ 6th कॉमन से है, जो हम समझते हैं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम आम आदमी समझता है। तमाम हमारे आजकल तुम जब कहीं बैठते हैं तो लोग कहते हैं सिकेड़े कॉमन दो, मतलब नॉट बीइंग सिविल सर्वेंट, लोगों को इतनी आगाही होगी इस बारे में। तो सर, आप यानी इस सर्विस में आने से पहले, पैस में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अंदर आप माशाल्लाह आए, इससे पहले भी आप इसी तरह के थे या एक चेंज आया आपकी पर्सनैलिटी में? कुछ ना कुछ तो चेंज आता है, ज़िंदगी का हिस्सा है तग़य्युर जो है। लेकिन मेरे ख़्याल में मैंने कभी खौल नहीं चढ़ाया सर्विस का, एक गवर्नमेंट जॉब का।
So your personality should be bigger than your job. جاب ایک اس کا پہلو ضرور ہے، لیکن آپ اس کے اندر ہی دب کے رہ جائیں وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سو میں لاہوریاں وا جی مزنگ تو رہن والا ہاں، سو منوں کوئی زیادہ فرق نہیں پیا. میرا خیال ہے تھوڑا بہت ضرور بگاڑ آیا ہوئے گا، مگر بیوروکریسی ہیزنٹ چینج می ٹو مچ. تو آپ سر جو ماشاء اللہ آپ کی فٹنس لیول ہے، جو آپ کی مینٹل الرٹنس ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کوئی خاص غذا کھاتے ہیں؟ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کیا آپ کرتے ہیں؟ ویل آئی بین اے سوئمر آل مائی لائف. ہم 4 بھائی ہیں. اس زمانے میں برکیز اور لاشاریز دے ور نون ایز سوئمرز. آئی واز کیپٹن آف پنجاب سوئمنگ ٹیم. آئی واز رول آف آنر گورنمنٹ کالج اینڈ نیشنل میں بھی. مائی ینگر بردر واز کیپٹن پاکستان سوئمنگ ٹیم جو زوریز ہے. لیکن میں نے باقی بھائیوں میں اتنی زیادہ سوئمنگ کر کے مجھ سے بھی بہتر کر کے فرق آیا کہ انہوں نے ایکسرسائز کو اتنی ترجیح نہیں دی بعد میں. لیکن میرے زندگی میں وہ دن بالکل ضائع ہوا، وہ بیکار ہوا جس دن میں نے ایکسرسائز نہیں کی. اور بلکہ سچ پوچھیں تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں، شاید اس وقت نہیں کر رہا، لیکن میں کہیں بیٹھا مثلا جہاز میں ہوں، بس میں ہوں، تو میں ساتھ ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. کوئی گھٹنوں کی، کوئی پیروں کی، کوئی ہاتھ کی. تو واش روم میں بھی آئی ڈونٹ لیو اے مومنٹ وداؤٹ دی ایکسرسائز. اور صبح باقاعدہ میں جم میں کوئی 1.5 گھنٹہ، آلدو میری دل بھرتا نہیں ہے جب تک میں 2-2.5 گھنٹے نہ، بٹ آئی ڈونٹ گیٹ دیٹ مچ ٹائم. This is very good awareness, I think, for all the senior citizens as well, I believe. جی میرے خیال سے میں اب ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے اب ایکسرسائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے نسبت آج سے 10-20-30 سال پہلے. کیونکہ اب ایج اسٹارٹ سیٹنگ ان، آپ کو اپنے جوڑوں میں اور اپنے مسلز میں فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر میں نے دا لاسٹ فائٹ ان لائف اینڈ دا فائنل بیٹل از with your own health and with your own fitness. So we all go down one day, but if we can go down gracefully and with some measure of health still in your control, it will be a good thing. You have versatile personality. MashaAllah, you have been chairman CDA اور اسلام آباد میں جو آپ نے کام کیا ہے، جو ڈیولپمنٹ ورک کیے ہیں, that speaks volume about your citizen centric پرسنالٹی جیسے ہوتی ہے جو ایک ہونی چاہیے ایک بیوروکریٹ کی. اور وہ کام جو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ جس کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ کتنے سالوں پہلے کر چکے ہیں چیزیں. تو یہ کیا آپ کے اندر کوئی ایک انجینئر تھا، کیا تھا جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ؟ سچ پوچھیں تو کخ بھی نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ میاں نے کیسے بھاگ لگائے ہیں. کیونکہ آئی نو مائی لمیٹیشنز. مجھے نہ انجینئرنگ کا پتہ ہے، نہ کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، مگر ایک شوق اور ایک حب ہے. دا اونلی اسٹرانگ پوائنٹ اف آئی ہیو اینی، میری کوئی، میں یہ بھی نہیں بہت لائق فائق والوں میں سے بھی نہیں میں تو اپنے آپ کو تصور کرتا. شکر ہے بہت محنت کر کے 2 دفعہ امتحان دے کے سول سروس میں آ گیا. So intelligence, brightness, I will say is average or above average. But something which very few people will match me is the passion. بالکل صحیح. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جس طرح ہمارے ٹیلی ویژن میں ایک طارق عزیز کے بعد نیلام کر کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح کامران لاشاری جیسا افسر بھی میرا خیال سول سروس میں دوبارہ کوئی نہیں ملا. تو مطلب پیشن کا یہ عالم ہے کہ میں اگر باہر کے ملک میں یورپ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں تو میں فون پہ، اب تو واش رومز کیسے ہیں ہمارے قلعے میں اور شالیمار میں، اس پہ میری چل رہی ہوتی ہے واٹس. مجھے تصویریں دکھاؤ وہ کیسے ہے، نہیں اس کا سائنج کدھر ہے، اس کا کہاں صفائی کر رہے ہیں، اس کی شکل دکھاؤ. اب یہ ایک بخار ہے، یہ ایک جنون ہے، ایک تپش ہے، ایک جیسے اور اس کا مزہ ہے. جیسے گبر سنگھ کے بارے میں خطرات سے کھیلنے کا شوق ہے تمہیں ٹھاکر، تو آپ محنت کرنے کا شوق ہے آپ کو. یہ آپ جب تک آپ کو بخار نہیں ہے زندگی میں کسی چیز میں تو وہ کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ جو کام ہیں پبلک سروس کے،
ان کا ایک بڑی لذت ہے. پبلک سروس کے علاوہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے ماشاءاللہ جو فنکاروں کی پذیرائی کی ہے، فنکاروں کو جو آپ نے عزت بخشی ہے، فنکاروں کو جو ایسے قسم و پرسی کی حالت میں بیچارے رہتے تھے، غربت کے عالم میں رہتے تھے، آپ نے ان کے لیے بڑا کام کیا، ان کو شوز دیے، ان کو ان پہ زخموں پہ مرہم رکھا آپ نے. دیٹ از اندر ایسپیکٹ آف یور پرسنالٹی. ویل دیٹس بین پارٹ آف می. جس گھر سے بھی میرا تعلق تھا، میرے والد شاعر تھے، ادھر بھی بڑی کھلا پن تھا. مزنگ میں ہماری اپنی حویلی تھی، فتح شاہ روڈ جو ہے میرے دادا کے نام پر ہے. تو ہم نے میرے والد بھی بہت محفلیں سجاتے تھے، آرٹسٹ آتے تھے. سو دین سندھ میں میری پوسٹنگ ہوئی. کلچر کا مجھے وہاں سے بھی بہت ایک شوق ڈیولپ ہوا، تھر پارکر سے میری. تو میں نے دیکھا کہ اصل تو یہ جگہ ہیں سندھ جیسی جن میں اپنی دھرتی سے جڑنے کا رواج، اور اپنی زبان، اپنے لباس، اپنے رسم و روایات، اور یہ جو کڑھائی چیزیں. تو سو آئی فیل ان لو ود دا کلچرل سائڈ. تو وہ پھر اس کا آرٹسٹ سے بڑا تعلق ہے، اور واقعی میرے دل میں بہت نرم گوشہ رہا ہے. چاہے وہ ایک اسٹریٹ پرفارمر ہو. میرے ابھی موبائل میں آپ اگر ڈھونڈیں تو آپ کو بہت سارے بندر تماشے والوں کے نمبر ملیں گے، وہ منکی مین کے نام سے میں نے کیے ہوئے ہیں. آپ کو ریچ والے کا، تو فرام دیئر ٹو اینی بگ آرٹسٹ. لیکن بڈنگ آرٹسٹ کو زیادہ، کیونکہ بگ آرٹسٹ جب ہو جاتا ہے اس کی تو So I have been friends with a number of artists, عمر شریف اور ریشما، اور کون نہیں ہے، سہیل احمد، جب یہ تھیٹرز کرتے تھے. ساروں سے بہت دوستی پیار رہا. اینڈ دیٹس وائی یو ہیو اے کمپیشن فار دی پیپل. یو آر ناٹ اے سخت گیر قسم کے بیوروکریٹ نہیں ہیں آپ میں مطلب جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گیری کرنے کی ضرورت ہے وہاں کرتے ہیں. مزیدار بات بتاؤں اس پہ، ایک دفعہ شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر ہوتے تھے، ان سے میں کام کرنے کا کافی موقع ملا. تو مجھے کہتے ہیں لشاری صاحب یہ اچھی ہیں آپ کی چیزیں، لیکن سم ٹائمز آئی تھنک اباؤٹ یو، تو آئی تھنک یو شوڈ بی ان دی جاپنیز ایڈمنسٹریشن. میں نے کہا سر یہ بات کہاں، میں نہیں سمجھا واٹ ڈز دیٹ مین. کہتے ہیں دیکھیے ادھر اگر کسی نے کوئی کام لینا ہو نا کسی سے، تو اس کو کہتے ہیں کوڈ یو پلیز ڈو دس. اچھا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو جناب یہ پاکستان ہے، ذرا آپ تھوڑا سا اپنے اندر سختی لائیں جس کے وہ ماہر ہیں. تو میں نے کہا سر کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ پلے دا رول، آئی تھنک ون ود آؤٹ دی ادر. تو بہرحال لیکن یہ درست ہے کہ میں زیادہ نرمی کی طرف زیادہ اچھا سر، آپ جم خانہ کے بھی چیئرمین رہے ماشاءاللہ، اور جم خانہ کا جو ایک آپ نے اس کی جم خانہ کی جو انفراسٹرکچر کو جس طرح چینج کیا، جو چینجز آپ لے کر آئے، میرا خیال جم خانہ کی تاریخ میں جب سے میں ممبر بنا ہوں اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا اتنی کسی نے ڈیولپمنٹ کی ہو. برلی یہ ایک چیلنج. اینڈ اگین ٹو کوٹ شہباز شریف صاحب، آئی ہیڈ سین ہم آلسو ان لاہور ان دوز ٹائمز. اگر میں نے کسی کو بخار، وہ جو میں بخار والی بات کہہ رہا ہوں، کام کا دیکھا تو دیٹ واز ہم. تو ایک انسپائریشن ضرور وہ پھر ڈیولپ ہوئی، بٹ تھنگز ور آلریڈی دیر. So when I joined Gymkhana, I didn't join it just because I wanted to be in the chair as chairperson or chalo ji. Work, ہاں that's right. I think زندگی میں آپ کی پہچان ہی آپ کا کام ہے. یہ جو ہمیں ٹائٹلز ملتے ہیں، پوزیشنز ملتی ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی 1 2 4 کی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس پلیٹ فارم کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں، وہ پھر کام اگر آپ نے کیے ہوں وہ بولتے رہتے ہیں، وہ پھر سال آپ نہ بھی ہوں، دنیا سے بھی چلے جائیں تو اس کا کچھ نہ کچھ نشان رہتا ہے. اچھا سر، آپ کی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوں گے نا، کوئی پرسنالٹی ہوگی جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. جیسے ابھی شہباز شریف صاحب کا بھی نام لے رہے تھے آپ کے، ان کے بخار ہے، ان کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ وہ کام بہت محنت سے کرتے ہیں، اور شاید دیٹ از وائی ہی اسٹل کہ چیف منسٹر بھی رہے، پرائم منسٹر بھی بن گئے اس ملک کے. ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. تو آپ کی بھی کوئی ایسی شخصیت تو ہوگی نا. ویل کئی ہوتی ہیں جی، اور رہی ہیں سروس کے اندر بھی، سروس سے باہر بھی. ایک تو نام میں نے آپ کو لے ہی دیا، لیکن آئی تھنک اب مجھے آ کر ذرا اسکالرلی لوگوں سے، جو کہ پہلے میری فریم میں اتنے نہیں ہوتے تھے،
اب مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس زیادہ ہونا شروع ہوا ہے کہ علم و دانش جو ہے یہ پہلو جو ہے تھوڑا پس پشت رہا. اب میں نے کتابیں جمع کرنی شروع کی ہیں اور ایسے آئی ایم سیکنگ the company of people who are professors, who are scholars, who are writers, who are speakers. تو there's so much to learn That's from. great thing. اور سب سے بڑی بات سر دیکھیں کہ یہ جو اسی سے سوال سے ایک سوال ابھرتا ہے کہ ہمارے سول سرونٹس جو ہوتے ہیں جب سروس میں آتے ہیں, اب آپ کو احساس تو ہوا نا یہ بات, تو یہ ایک پیغام ہے ان کے لیے جو نئے آفیسرز آتے ہیں. ہمارے اگر سی ایس کی نوکری لی جناب اور اس کے بعد بس جی اب 21-22 گریڈ اب گریڈس کے پیچھے لگے, یا کوئی M&A منسٹر کی کمپنی ہے یا کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ کنیکٹیوشنز اور نیٹ ورکنگ میں رہے. تو لیکن یہ جو علمی سائڈ ہے یہ آپ کے خیال میں شروع سے ہونی چاہیے. آرٹسٹ کلچرل سائڈ تو میری اجاگر رہی, لیکن علمی سائڈ کو اتنی زیادہ اس پہ نہیں تھی نمایاں. تو اب آئی ایم آل دا ٹائم ٹرائنگ ٹو. تو سول سرونٹس کو کیا پیغام جاتا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ جب تک آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ساتھ نہیں ہوگی, اور وہ ایک ٹائم کی نہیں ہوتی, انفارچونیٹلی اس وقت تو بڑی محنت کر کے پھر وہ سمجھتے ہیں کتابیں بند ہو گئی, پوزیشن آ گئی, اب کیا ضرورت ہے, اب تو گریڈ ہی ملنے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے جھولے سے لے کے قبر تک علم حاصل کر. تو وہ ایک تو علم کتابوں سے اور ٹریولنگ سے, اور پھر ایسے لوگوں سے اپنے ضلع میں اپنے علاقے میں دیکھیں کہ بہت کم میرے خیال ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز ہوں گے جن کو یہ علم ہوگا کہ ہمارے علاقے میں سب سے اچھا رائٹر کون ہے, سب سے اچھا گیت کار کون ہے, سب سے اچھا کہانی نویس یا قصہ گوئی والا کون ہے. تو ایسے لوگوں کی بھی کمپنی کو, ٹھیک ہے باقی نیٹ ورکنگ آپ 1000 کریں, لیکن the real knowledge is with and wisdom is with such people. اور دوسری بات سر یہ جو ٹیلی فون ہے ایک چھوٹا سا, جی سب کچھ اس کے اندر ہے. اب تو یہ بھی بہت بڑا یہ بھی ایڈوانٹیج ہے جو ہمیں نہیں تھا. That's right. لیکن پھر بھی جو ساتھ بیٹھ کر آپ کو جو تاثر اور جو تاثیر ملتی ہے وہ میرے خیال سے ٹیلی فون سے پوری نہیں ہوتی. سر آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ میرا خیال ہے میں نے اس کے چند پہلوؤں کو اجاگر کر پایا. واقعی میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سے اس سلسلے میں اور لمبی بات کرتا. بٹ کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک ٹوڈے, دیٹ از بیوروکریسی اینڈ ڈیموکریسی. یہ کیا ہے بیوروکریٹیکل رول ڈیموکریسی کے اندر؟ اس میں امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے کہ اکثر لوگ بڑا, پہلے تو یہ بتائیں سر کہ بیوروکریسی نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے؟ افسر شاہی سے کہتے ہیں. Depends. It is both. In fact, انسان کی جو پوری حیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے, دنیا بھی اسی طرح ہے. میں ایک دنیا کو اور سول سروس ہو کسی چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتا. I see it in grays. میں اچھائیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے, اور میرے میں کچھ خامیاں اور برائیاں, یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ رد کر دیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, یا مجھے آپ بالکل ایسا بنا دیں کہ میرے میں کوئی خامی نہیں. تو سیم از ود دا سول سروس, اٹ ہیز بوتھ سائڈ. صحیح. اچھا سر, جو کہتے ہیں کہ چینج ان پولیٹیکل سیناریو, دی آفیسرز کیڈر جو ہوتے ہیں یا آفیسرز جو ہوتے ہیں, دے آلویز ریمین انٹیکٹ ٹو دیئر سیٹس, دے گو, مطلب کہ پولیٹیشین جاتے ہیں یعنی جو, لیکن اسی پہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ہمیشہ ان پاور رہتی ہے. تو کیا کوئی آپ کے لیے نیگیٹو؟ دیکھیے بیوروکریسی ڈپینڈس. آر یو ٹاکنگ اباؤٹ بیوروکریسی ایز این انسٹیٹیوشن یا ٹاکنگ اباؤٹ بیوروکریٹس ان پرسن؟ آپ مجھے ہی لے لیجئے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ہر حکومت کے ساتھ بڑا کامیاب ہوں اور جناب انہوں نے بڑی اچھی پوزیشن سے. اگر میں آپ کو اپنی رام کہانی بتانا شروع کروں, کس حکومت میں کتنی میں نے صعوبتیں, مشکلیں اور چیلنجز دیکھے ہیں, کتنی دفعہ OSD بنا ہوں, کتنی دفعہ انکوائریز اور مسائل بھگتے ہیں, کتنی دفعہ, اور عدالتوں سے بھی, سو موٹوز سے بھی بھرا پڑا ہے چیپٹر. تو کوئی یہ کہنا کہ صرف ہم نے اچھا ہی ٹائم دیکھا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. جام صادق علی نے مجھے صوبہ بدر کر دیا فرام سندھ. تو یہ بہت سارے اور یہ تقریباً ہر گورنمنٹ سرونٹ کو اٹس اپس اینڈ ڈاؤنس, کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہی اتنا انسٹیبل ہے, جوڈیشل سسٹم کی اپنا ایک مزاج بن چکا ہے. تو سو گورنمنٹ سرونٹس آر آن اے ویری تھن آئس, دے آر اسکیٹنگ آن اے تھن آئس. تو سو کوئی کچھ
اسٹیبل اور وہ ہاں بیوروکریسی ایز اے انسٹیٹیوشن اٹ اسٹیز ان پاور. اب میں نہیں ہوں گا, مجھے آپ او ایس ٹی لگا دیں, آؤٹ آف لائن کر دیں ٹریک, تو آپ آ جائیں گے. آپ کیونکہ بیوروکریٹس تو are in much larger number, so somebody will replace somebody. اور ویسے بھی سر جو زیادہ کام کرتا ہے نا اس کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا, جو کام نہیں کرتے وہ ٹھیک چلتے ہیں. ہاں یہ تو اس ملک میں خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ if you're just towing the line, if you're a status quo person, تو you are safe and secure. اچھا سر, آپ کی جو شخصیت ہے اس میں جو دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ بیوروکریٹ کو کیسا ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ اپولیٹیکل, یعنی کہ ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس, دین از سٹیزن سینٹرک ہے, بیسیکلی فار دی نیشن بلڈنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے قوم کو. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ہونی چاہیے ایک بیوروکریٹ میں. ڈیفینیٹلی. دیکھیے ہر حکومت جو آتی ہے, ایک پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے, تو اس کے ایجنڈا کو, اس کی پالیسیز کو آگے لے جانا, جو وہ بیوروکریسی از مینٹ فار دیٹ, اس کا مقصد یہ ہے. لیکن ناٹ اٹس پولیٹیکل ایجنڈا بٹ پبلک سروس ایجنڈا اور نیشنل پالیسیز کا پالیسیز ہے. تو سو اس باریکی کو یا اس ریڈ لائن کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان کے پولیٹیکل کاموں میں اور پولیٹیکل ایجنڈا کا حصہ نہیں بننا. لیکن ہاں جو یہ اس وقت حاکم وقت ہیں, جو انہوں نے حکومتی پالیسیز بنائی ہیں, لوگوں کا بجٹ بنایا ہے, یہ وہ اس میں تو ظاہر ہے وہ ساتھ دینا ہے اور کام کرنا ہے. تو لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس بیوروکریٹ کے پاس اتنی وسعت ہے, اتنی اس کے پاس اسپیس ہے کہ وہ ہر وقت حکومتی جو ہے پالیسیز یا احکامات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اتنا کچھ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اب میرے بہت سارے کام ہیں جن کا حکومت کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ ہو. اچھا میں وہ کر رہا ہوں اور میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا, کیونکہ اگر حکومت نے مجھے اتنا ٹرین کر کے اس عمر تک پہنچایا اور مجھے ابھی بھی کوئی ریسورسز دیے ہوئے ہیں, تو میں صرف انتظار کرتا رہوں جی وہ مجھے کہیں گے کہ اب تم ہسٹری بنائٹ کا ایک ٹور ارینج کرو قلعے میں, پھر تم یہ شالامار میں یہ پروگرام کرو. نو, دس کمز فرام ودن. اور وہ ایون ایٹ گریڈ 17 جب اسسٹنٹ کمشنر آپ جا کے لگتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو بہت اسپیس ملتی ہے خود کام کرنے کی, سوچنے کی, اینڈ ٹو بی کریٹیو اینڈ ڈو نیو تھنگس اینڈ ڈفرنٹ تھنگس is the real fun of the job. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ موسٹلی بیوروکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ لیگسی آف کولونیل پاورز ہے, یہ پاور سینٹرک ہیں, یہ ان کے پاس طاقت بہت ہے, سپریورٹی سینس ہے. Is it true, sir? To some extent, yes. Or some bureaucrats misuse it. یوز کرنا تو اور بات ہے, لیکن مس یوز کرنا از ناٹ رائٹ. اگر آپ صرف اپنی اتھارٹی کو, کیونکہ یو گیٹ ان ٹو پوزیشن آف پاور, اتھارٹی اور قانون کے ذریعے آپ لوگوں کو اگر سہولت بھی دے سکتے ہیں, ان کے لیے آرام اور ان کے لیے ایک اچھائی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور مشکلات کا بھی. It depends upon individual. ہاں, آپ میں تو یہ کہتا ہوں میں کون لائق ہے نالائق ہے, کون آنیسٹ ہے ڈس آنیسٹ ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے کون پازیٹیو ہے یا نیگیٹو افسر ہے. مین کیٹیگری یہ ہے کہ either you're a positive officer or you're negative. آپ کو ایک شخص آیا ملا ہے, اس نے ایک آپ کو عرضی دی ہے, یا آپ نے دیکھا ہے. پازیٹیو نیگیٹو آفیسر کہے گا اس میں کون کون سے طریقے ہیں جس سے یہ نہیں ہو سکتا, اس پہ کون سے قوانین لگتے ہیں. اچھا, جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں دکانیں بند کرا دو, فلانی چیز یہ کر دو وہ کر دو, افسر یہی رہ گیا تصویریں کھنچاتے ہیں. جو پازیٹیو ہوگا وہ دیکھا کہ یار کون کون سا ذریعہ طریقہ قانون ہے کہ میں اس کے لیے کوئی راستہ نکال. دیٹ از ٹرو سینس. دوسری بات سر یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ جب ہمارا پارٹیشن ہوا تھا تو اس وقت ہماری تو نہ تو ملٹری اتنی ایکسپیرینس تھی, نہ ہمارے اس وقت کے دور میں جو پولیٹیکل جو ہماری انہیریٹنس تھی آئی ہے سیاست میں جو لوگ آئے ہیں, نہ وہ اتنے میچور تھے آگے. تو اس وقت ایک بیوروکریسی واز دی اونلی
کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کے چونکہ اس کو انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا تو وہ ایک تھی. اس کے بعد آپ غلام محمد کو دیکھا, وہ آئے, سب چیزیں آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, کیا بیوروکریسی کا ایسا رول ہونا چاہیے کہ وہ پاور گریب کرے, چیزیں کرے جیسے ہمارے ماضی میں ہوتا ہوا ہے؟ نہیں, آبویسلی ناٹ. اور وہ آپ بھی ایک درینہ قصے کی بات کر رہے ہیں. اب بیوروکریٹس میں کہاں اتنی مجال اور اتنی قوت کہ وہ پاور کو پولیٹیکلی گریب کر سکیں. وہاں وہ اپنی ایڈمنسٹریٹیولی ضرور کر سکتے ہیں اور کئی لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ تو اب پولیٹیکلی تو دے آر ان اے ویری بیک گراؤنڈ سچویشن. دیر آر ادر انسٹیٹیوشنز, دیر آر ادر پاور گروپس. لیکن ہمارے یہاں سر کچھ کہتے ہیں کہ دیر از اے ایلیٹ گروپ آف بیوروکریٹس آلسو, جو کہ آپ نے دیکھا. وہ تو ہے. اگر ایلیٹزم میں دیکھیں تو یس, اس ملک کی جو 3-4 مین انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں ان میں بیوروکریسی از ون آف دوز. اور لیکن اوور دا ٹائم بیوروکریسی کا جو رول ہے, اس کا نامنکلیچر ہی لے لیجیے, نام ہی جو ہے, شناخت جو ہے, وہ کتنی دفعہ دھچکے کھائے ہیں اس نے. لوگوں کو جو سب سے بڑی سروس سمجھی جاتی تھی ایلیٹسٹ, آپ نے چونکہ نام ایلیٹ کا یوز کیا ہے, تو وہ پہلے ICS ہوتے تھے, پھر ان کو CSP کہا جاتا تھا. اب CSP کو 73 ریفارمز میں بدل دیا گیا اور گروپس میں بدل دیا, تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ نام ہو گیا. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا پھر ہم DMG آفیسر بنے تو کامن ٹریننگ شروع ہو گئی, یہ ہوا. پھر وہ بدل کے اب پاس کیا ہے, PS, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. تو کہیں جمنے رکنے ہی نہیں دیا, اس کا نام اور شناخت ہی نہیں بننے دے رہے, تو یہ وہ زمانے گئے. لیکن ٹھیک ہے, پھر بھی ابھی پوزیشنز ہیں اینڈ دیر اسٹل ویری پاورفل گروپ, بٹ ناٹ ایٹ آل لائک دا اولڈ ڈیز. اچھا سر, یہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان کا بیسک جاب از ٹو پریپیئر دی پالیسیز, اور جو بیوروکریٹ کا کام ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. دونوں ایک ویزیبل سائن آف, اسے کہتے ہیں کہ ڈیمارکیشن بھی ہے اس کے اندر کہ جی آپ نے پالیسی بنانی ہے اور ہم نے امپلیمنٹ کرنا. بٹ اگین آفٹر دیٹ جب پالیسی بن بھی جاتی ہے, پھر آپ کی اور الیکٹڈ ممبرس کے درمیان نارملی دیکھا گیا ہے ضلعوں میں, ڈسٹرکٹس میں, ڈویژن میں کانفلکٹ سا آ جاتا ہے. جی, حالانکہ پالیسی بنانے میں بھی بیوروکریٹس مدد دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. اور وہ اوور لیپنگ, یس بالکل. ہاں, وہ کیونکہ ایک پولیٹیشین وہ مانگتا بھی ہے, جی میں نے ایگریکلچر پالیسی بنانی ہے, میں نے ریلویز کی بنانی ہے, تو جو پہلے کے وہاں لوگ کام کر رہے کہ انسٹیٹیوشنل جو اسٹرینتھ اور میموری اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو اس نے یوز کرنا ہوتا ہے. تو وہ تو پالیسی بنانے میں, اور پھر اس کو ونس اٹ از پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ اور کیبنٹ, تو پھر امپلیمنٹ کرنے میں بھی بیوروکریسی نے ہی کام کرنا ہے. لیکن کانفلکٹ جو آتا ہے وہ اگر ایز اے ان کی طرف سے اس لیے آتا ہے, میں ایز اے پولیٹیشین بھی ان کا اگر مزاج سمجھ سکوں کہ یار ساڈا کام نہیں کر دے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اچھا, یہ اپنے کولیگس کا تو کر لیتے ہیں, ہمارا نہیں. جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں قانون اور یہ بتاتے ہیں, تو اور ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہے, یہ بہت ٹائم لگاتے ہیں اور بہت مشکل بناتے. لیکن بیوروکریٹس کے اینگل سے یہ ہے کہ جی یہ ہمیں ایسے کام بولتے ہیں جو قانون سے ہٹ کے ہیں, تو بالا تر ہیں, ہمارے لیے مشکل کریٹ, اس کو ٹھیکہ دے دو, یہ کام ایسے نہ کرو, اس کی ٹرانسفر ادھر کر دو. تو ہمیں اپنی ایڈمنسٹریشن قانون اور طریقے سے چلانے میں مشکلات کریٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک کانفلکٹ کی سچویشن آتی ہے. بیوروکریٹس آر موسٹلی ورکنگ ان انڈر دی ڈکٹیٹرشپ آلسو, اینڈ دا ڈیموکریٹک رول بھی ہوتا رہا ہے اس میں آگے. آپ میں سے بیوروکریٹ کس پہ آپ نے آپ کو آسان دیکھتے ہیں, جس میں سہولت ہوتی ہے, جہاں آپ کام کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں, کون سا پیریڈ بہتر ہوتا ہے آپ کے لیے, ڈیموکریسی کا یا ڈکٹیٹرشپ؟ میں نے تو دیکھا جو ٹاپ لیڈر ہے اس کا مزاج کیسا ہے, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو. اگر تو وہ ڈیولپمنٹ مائنڈڈ ہے, کیونکہ میرا کام اور شوق زیادہ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ رہا ہے, اربن ڈیولپمنٹ اور آرٹ کلچر ہیریٹیج, یہ وہ بیوٹیفیکیشن آف لاہور. تو وہ اٹ ڈپینڈس, یو سی. میں نے بیسٹ آف مائی ٹائمز ود پولیٹیکل لیڈرشپ, ون واز ود پریزیڈنٹ مشرف when I was chairman CDA for 5 years, تو he was the president of Pakistan. تو بہت سپورٹ تھی, فری ہینڈ تھا,
and he made me continue for 5 years. On the other hand, political leadership میں شہباز شریف صاحب کا وقت جو تھا وہ مجھے یوں لگا کہ مجھے میری شناخت جو ہے مجھے پہچانا انہوں نے، کیونکہ جب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پہلی دفعہ بن رہی تھی تو انہوں نے اس وقت تھوڑے سے مجھ سے ناخوش تھے کسی وجہ سے، تو آئی واز OST. تو انہوں نے شیر دل صاحب ہمارے چیف سیکرٹری تھے، ان سے کہا وہ ابھی تک آپ کیوں نہیں بنا رہے PH؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو بن جائے گی، کل بن جائے گی، لیکن اس کے لیے خاص مزاج چاہیے، وہ میں سوچ رہا ہوں کہاں سے. ان کا نہیں تو پھر کوئی بتائیں. انہوں نے کہا جی ایک وہ آفیسر ہے، تھوڑے سے آپ اس سے ناخوش ہیں. تو انہوں نے جب بتایا تو وہ تھوڑی سی سوچ میں گئے، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بلا لیں، بس ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر واز نو لکنگ بیک. وی ورک ٹوگیدر فار 2-3 years very closely and vehemently. صبح شام میٹنگیں، ٹورز اور یہ پریزنٹیشنیں اور لاہور کی بیوٹیفیکیشن، اور یہ جس کا نام و نشان نہیں تھا پارکس اینڈ ہارٹیکلچر، وہ ایک ادارہ بنا. اور مجھے یوں لگا کہ میں اپنے آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں، کیونکہ میرا اصل جگہ جو ہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر کی نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ ہے جہاں مجھے موقع مل رہا ہے. سو نان جاب کریٹڈ مائی آئیڈینٹی. تو اس میں ایک پولیٹیکل لیڈر کا رول تھا، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب بھی ایک ظاہر ایک یہ کہتے ہیں نا گو گیٹر تھے وہ بھی، اور آپ انہوں نے ایک گو گیٹر کو انہوں نے چنا. باقاعدہ نے پتہ ہے کہ لاشاری صاحب یہ کام کرنے میں ماہر ہیں، اور وہ چیزیں سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں. آج کل کا جو ہمارا کلچر ہے، آپ نے دیکھا دیر از اے مارک ڈویژن بٹوین دی بیوروکریٹس، کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، یہ دوسری پولیٹیکل، یہ ایک بہت چیز ڈیولپ ہوئی ہے. میرے خیال سے زیادہ نہیں ہے، یا میری شاید اس طرح نظر میں نہیں ہے. ویری فیو گورنمنٹ سرونٹس گیٹ الائنڈ. یو سی آئی ورک ویری، میں تو کہہ رہا ہوں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ آئی ورک ویری کلوزلی ود مسٹر شہباز شریف. وین آئی ورک ود عمران خان آئی واز ایکولی ویل ریسیوڈ. کیونکہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں، میں نے آج تک میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نہیں ان سے شہباز شریف صاحب، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ میں پیچھے جاتا ہوں، نہ ضرورت ہوگی تو ضرور سلام کر لیں گے. لیکن اچھا لیکن اگر آپ ارد گرد آگے پیچھے یہ وہ پھر دین یو آر مارک ڈاؤن. اچھا میں صرف پروفیشنلی بات کر رہا ہوں کہ میرا ایک پروفیشنل ریلیشن شپ تھا ود مسٹر شہباز شریف. اب نہیں ہے تو نہیں ہے. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہیم اینڈ آئی نو ہی آلسو ریممبر می ان ویری گڈ ورڈس. اسی طرح عمران خان سے بہت اچھا رہا. عمران خان صاحب کو پرسنلی بھی جانتے ہوں گے آپ، ان سے تعلقات تھے؟ سوشل دوستی کہہ لیں وہ بھی تھی. آئی نیو ہیم ویل. اور وہ جب میں DC لاہور تھا تو پہلی دفعہ وہ میرے ادھر آفس میں آئے، اور وہ پھر میرے بچوں کو انہوں نے بیٹ پہ وہ لکھ کے دیا، اور پھر مجھے کہا کہ میں وہ ہاسپٹل بنا رہا ہوں تو آپ آئیں ذرا دیکھیں. تو پھر ادھر نہر کے ہمارا ادھر سے وہ مجھے اپنی گاڑی میں انہوں نے بٹھا لیا. ابھی میں آئی مین سو وی نیو ایچ ادر ویل. تو اسی طرح پرویز مشرف صاحب نے مجھے بہت بیک اپ کیا. یہ اگر میں کسی ایک کا بن کے رہ جاؤں تو وہ پھر دین اٹس ناٹ ایزی. شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے بیسیکلی. ایگزیکٹلی. اور آپ نے بڑا اچھا سر بعض جگہ پر آپ نے دیکھا کہ بڑی ایک فیلنگ ہوتی ہے، نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ سرکاری افسر تو جی 70 سال سے یہ کام، لیکن کیڑا کام کیتا ہے انہوں نے، ایک کون سی انہوں نے پارٹ آتا ہے دسو تو صحیح نہ آ کے. وہی ہے جی کہ گریڈ کی گیم کھیلتے ہیں. آپ کا تو بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کے تو ریکارڈ پر موجود ہیں چیزیں آ کے. تو یہ ایسا کیوں امپریشن ہے لوگوں کے بارے میں کہ صرف ہم دیکھیے جنرلی مے بی اٹس ناٹ اے مس پلیسڈ امپریشن، بٹ انڈیویجولی بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو کہہ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مکھی مارتے ہیں. نہیں، بہت ساروں نے کام بھی کیا ہے، لیکن بیشتر جو ہے وہ یہی ہے وقت گزاری ہے، روٹین کا کام ہے، یا اپنی صرف جاب سیکیور کرنے کا اور بڑی گاڑی کا شوق ہے، اور جتنی فائلز آئی ہیں ان کو میں نے نپٹا دیا، جس میرا کام ختم ہو گیا. تو اور مشکلات کریٹ کرنا، رکاوٹیں بنانا، ریسٹرکشنز، NOCs، ایک اور وہی فون کسی کا آ جائے
تو پھر وہ یس سر وہی کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے. کوئی ایسے موقع بھی آئے کہ آپ نے چیف منسٹر کو یا اپنے سپیریئر باس کو, سینئر باس کو آپ نے نو کہا ہو؟ کئی دفعہ ایسا ہوا, خاص طور پہ میں وہ جام صادق علی کا میں ذکر کر رہا تھا, تو وہ الیکشن سے 1990 کے, تو ہی کالڈ می اپ اینڈ ہی سیڈ کہ یہ ووٹس جو ہیں اندراج ہونے چاہیے, جو لیفٹ اوور ووٹس ہوتے ہیں ان میں انہوں نے اس علاقے میں گھوٹکی میں 80,000 نئی درخواستیں دے دی گئی تھیں, جن میں سے صرف 70 کے ساتھ شناختی کارڈ تھے. تو میں نے کہا سر وہ کم از کم شناختی کارڈ آپ نے دیں, کیونکہ یہ کلاز 18 آف الیکشن کا کمیشن کا یہ ہے, کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ می لا, مائی ورڈ از لا. My word is law. This has to be done or else we will sort you out اور یہ اور وہ. So what was your reaction? تو میں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں کیا ممکن ہے, لیکن یہ قانون ہے اور نہیں دس ہیز ٹو بی ڈن, رپورٹ می ٹمارو. ہم نے نہیں کیا, وہ الیکشن بھی ادھر سے ہار گئے, اور دین ہی سینٹ می پیکنگ فرام سندھ. آئی واز ڈی سی سکھر, تو میرے بہت دل پر گراں گزرا, کیونکہ مجھے سندھ سے بہت محبت تھی اور میں بہت اچھا وہاں پر کامیاب کام کر رہا تھا, اور آپ کا سٹانس بھی صحیح تھا. ہاں تو اور یہ مطلب وہ لمبی کہانی ہے, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن واٹ آئی مین از یہ تو نہیں کہ میں نے ان سے بدتمیزی کی, لیکن میں نے آئی ریمینڈ فرم. میں نے وہ 1 منٹ کے لیے بھی, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی تھی اس کے بعد تو میرے اندر لاہوریہ اور بلوچ جاگ گیا. میں نے کہا اب کرا کے دیکھ لو. سو اٹ نیور. اور اے کے لودھی صاحب واز اے چیف سیکرٹری اینڈ ہی آلسو واز اے گریٹ آفیسر. ان کو جب میں نے بتایا جی یہ مجھے اس طرح کی تھریٹ کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر, تو انہوں نے کہا سر اے کے لودھی صاحب کو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کہتے ہیں؟ نہیں وہ ہمارے سی ایس پی تھے آفیسر, سندھی تھے مگر بڑے مزے کے اور اپرائٹ, اور ایسا آفیسر بہت کم پاکستان میں آیا ہوگا, اور بڑے انگریز ٹائپ باصول آدمی. کہتے ہیں کہ ریممبر نو بڈی از ٹرانسفر ٹل آئی ایشو دی نوٹیفیکیشن, تو یو کین بی فلیکسیبل بٹ ود ان دی پیرامیٹرز آف لا. تو خیر وہ اس کے بعد ان کو بھی انہوں نے بدل دیا. یہ وہ لمبی ڈرامائی کہانی ہے, بٹ دین لک ایٹ اٹ. ہم ایسے گھبرا جاتے ہیں, میں بھی گھبرا گیا تھا کہ اچھا صوبہ بدر ہو گیا ہوں, ادھر آ کے پنجاب میں مجھے باہر وہ سیکریٹریٹ کے سپاہی روک لیتا تھا, ہاں جی باؤ جی کدھر جا رہے ہو, کہ میں کہوں بھائی میں اب گریڈ 19 کا افسر ہوں, دوسرے صوبے سے آیا ہوا تھا, وہ پہچانتا ہی نہیں تھا. تو 2-2.5 سال ایسے ہی کونے خطروں میں مجھے پوسٹنگ ملی. اینڈ دین ون ڈے آئی ریڈ کہ معین صاحب از دا نیو پرائم منسٹر and A.K. Lodhi, the same chief secretary, is now chief secretary Punjab. So he called up the governor here and he said, sir, nobody is posting DC Lahore. I have picked him up already. تو دیٹس ہاؤ آئی واز میڈ. اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ آپ ان ینگ افسرس کو ایک بڑا اچھا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے باس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو نو کہہ سکتے ہیں. بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کیریئر ختم ہو گیا, وقتی مشکل ضرور ہوتی ہے وقتی. اور جیسے میں نے بتا رہا ہوں کہ مجھے صوبے سے جانا پڑا, بٹ الٹیمیٹلی آئی کیم بیک ٹو مائی اون صوبہ. 2-2.5 سال کے بعد آئی بیکیم ڈپٹی کمشنر لاہور, اور اس وجہ سے کیونکہ وہ اے کے لودھی صاحب نے میرے کریڈینشلز دیکھے تھے کہ یہ ایک اپرائٹ طریقے سے اس نے الیکشن کرایا. تو سو یہ ہم بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا یہ میرے سے آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آپ کو سیٹسفیکشن یہ ہوگی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میں کسی کے ہاتھوں میں ایک انسٹرومنٹ یا کھلونا نہیں بنا, میں نے اپنی ایک. تو وہ آئی تھنک کچھ لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے یا جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے, بیسیکلی ایک بیوروکریٹس کے بارے میں کچھ یہ بھی کہیں گے, کہتے ہیں جی وہ نہیں چاہتے کہ ایک اسٹرانگ الیکٹڈ پاورز ہو, اسٹرانگ پارلیمنٹری سسٹم ہو, بیکاز دیٹ از تھریٹ ٹو دیئر پاورز. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اس حد تک کون لابنگ کرتا ہے یا کون اتنی, ہماری تو کوئی مثلاً ڈی ایم جی کا کوئی ایسا سوشل گروپ ہی نہیں ہے کوئی, یعنی وہ بنی ہوئی ہے لیکن اس نے فار انسٹنس آئی سفرڈ
the toughest time of my career at the hands of چودھری افتخار چودھری چیف جسٹس جو تھے سو موٹو. وہ F9 پارک میں انہوں نے جب میں نے میک ڈونلڈس بنایا تو اس پر سو موٹو کر کے مجھے بہت ہی مشکلات کریٹ کیں. تو میری ڈی ایم جی سول سروس کو پتہ تو سب کو ہی تھا, لیکن کوئی گروپنگ نہیں ہوئی, کوئی اکٹھے نہیں ہوئے, کہیں ایک دن بھی بیٹھ کے ہوتا ہے نا چارہ جوئی یا کوئی وہ بھی نہیں ہوا. لیکن جنرلی سر اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیجسلیچر میں یا ہمارے جو لا میکرز ہیں, جو پولیٹیشینس ہیں, کہ الیکٹڈ ممبرز ہیں, یہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے آگے, تو اس وجہ سے پھر وہ جب دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پارلیمنٹ, سو دیٹس وائی کہ وہ پھر ایک ویزیبل سائنز آف کنفرنٹیشن دیکھی گئی. وہ ایک پہلو اور ہے, لیکن کہنا کہ کوئی ہماری گروپنگ ہو جاتی ہے اور ہم مل کے کوئی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹیرینز کو کیسے, قطعاً ایسا. اچھا سر, ایک اور سوال کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا انیتا تراب کیس آیا تھا, میرے 13-14 کی بات ہے, مجھے یاد ہے کہ کسی افسر کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی اسپیسیفک ریزن ہو اس کے خلاف, کوئی کرپشن ہو, کوئی ایویڈنس ہو اس کے بعد. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلی رجیم جو تھی, خان صاحب کی رجیم بھی تھی, اس سے پچھلی رجیم میں بھی اب بھی یہی ہوتا ہے کہ 3 سال کے ٹینور خواب بن کے رہ گیا. جی یہ اب پھر کچھ تھوڑی سی میں دیکھتا ہوں اسٹیبلٹی آئی ہے, لیکن پچھلے 3-4-5 سالوں میں تو بہت زیادہ اس کا زیاں ہوا, اور پنجاب میں خاص طور پہ کہ جو ایوریج تھی کی پوزیشنز کی وہ 6-7 مہینے تھی. میں یہ جس جاب میں آج کل ہوں اس کا نام ہے وال سٹی لاہور اتھارٹی, تو یہ 12واں سال ہے مجھے. آئی ایم ون آف دی ایکسیپشن ماشاء اللہ وال سٹی میں. جی لیکن اس کے برعکس جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں, لیٹ سپوز سیکٹری ٹورزم, ڈی جی آرکیالوجی, وہ frequently being changed. وہ اس 12 سال میں 24 ایک بدلے گئے ہیں اور 23 ایک بدلے گئے ہیں. تو اب ان کے محکمے کیسے گرو کریں گے یا ڈیلیور کریں گے؟ تو یہ اصل مسئلہ سول سروس میں دیکھتا ہوں ایک کانٹراسٹ ہے. دا بیسٹ اینڈ موسٹ میرٹ اورینٹیڈ سروس ان پاکستان از دا سول سروس, بیکاز اس کا جو سسٹم آف انڈکشن ہے, ریکروٹمنٹ ہے, وہ ابو بورڈ ہے. اس جیسے ملک میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی کسی کی سفارش سے فلاں گروپ میں چلا گیا, یا اٹس ٹوٹلی میرٹ اورینٹیڈ. لیکن سر ہماری جو تاریخ یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف ریفارمز نہیں ہے. سو انڈکشن کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریکروٹمنٹ از ابو بورڈ. اینڈ اب مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے؟ ایز سون ایز یو کم ان ٹو سروس, تو پھر آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کا کوئی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے, اور وہاں پر ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور ومز اور جوڑ توڑ وہ شروع ہو جاتی ہے, اور کئی گورنمنٹ سرونٹ اس کا حصہ بھی بن جاتے ہیں کہ اپنی نیٹ ورکنگ کرنی یا لابنگ کرنی, تو وہ ان کی کمزوری ہوتی ہے. لیکن دیٹس ویئر دا پولیٹیکل گورنمنٹس پلے ود, لیکن اگر وہ ان کو اپنی مزاج کے مطابق صحیح جاب, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, اور فار 3 ایئرس اس کو چنیں, تو میرے خیال سے اوور نائٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پاکستان کی اور گورننس, اس میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. وہ کیسے آ سکتی ہے اوور نائٹ؟ یو جسٹ پک دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اب میں فائنانس میں فٹ ان نہیں ہو سکتا, لاء میں نہیں ہو سکتا, مجھے نہ ان کو بھیجنا چاہیے نہ مجھے جانا. میری ایک اپنی فیلڈ ہے, اربن گروتھ یا اربن یا یہ ہیریٹیج کا. سو پک اپ دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اینڈ دین لیٹ ہم ورک اینڈ فنکشن اینڈ امپاور ہم اینڈ ڈونٹ ڈکٹیٹ ہم آل دا ٹائم کہ آپ یہ اس کو ٹرانسفر کر دو, اس کو ایسے. تو اگر وہ اس کو آپ ٹینیور دیں گے, ٹینیور از ویری ویری امپورٹنٹ. میں نے زندگی میں اب میرا 45 سال ہو گئے میری سروس میں, وہی مجھے آدھا ٹائم میرا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹفل نہیں ہے, آدھا بہت اچھا ہے. اور وہ کیوں اچھا ہے کہ جہاں 5 سال آئی واز PHA مین, 5 years I was CDA chairman, 12 years I am this Walled City Authority. So these are very strong footprints. Because you are working very hard. That is the نہیں, reason. وہ بھی اپنی جگہ, your competence. لیکن اگر میں کتنا بھی لائق اور ہارڈ ورکنگ ہوں,
لیکن اگر مجھے پہلے سال میں آپ بدل دیں تو پھر ہاؤ کین آئی کریٹ این امپیکٹ. ایک جیسے ہمارے یہاں یہ ایک پولیٹیکل انٹرونشن کی بات بھی ہم کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم ڈیموکریسی کے اس میں بات کر رہے ہیں. ایک نوزائیدہ بچہ جیسے ہوتا ہے، ایک 17 گریڈ کا نکلتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، اس کی 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے انکلوڈنگ دیٹ سول سروس اکیڈمی ٹریننگ، اینڈ ہی گوز ٹو سم سب ڈویژن. جو وہاں جو بیٹھا ہوتا ہے کہ ایم پی ہے یا ایم این اے ہے، تو وہ ایک بڑا گرگ سا ہوتا ہے، بڑا جسے کہتے ہیں بھیڑی، وہ اس کو بچے کو پھر وہ انفلوئنس کرتا ہے. کیا دیتے ہیں آپ اس کو؟ لیکن ہم اس کو بچہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر ایک ایسا ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے. ہی از دا ٹاپ موسٹ ایڈمنسٹریٹر آف ہز سب ڈویژن. یہ بچے ہی تھے جو برطانیہ سے آئے تھے، جن کے آج نام آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے، ہماری سڑکیں ان پہ ہیں، مونٹگومری اینڈ ایبرٹ اینڈ سو سینڈیمن، یہ سارے بچے ہی تھے. دے ور ان 20s and 30s. لیکن انہوں نے دنیا پہ ایک گورننس کا کیا رول اور ماڈل بنایا. اور صرف بچے کا تو فالٹ نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. سو وہ کیا کرنا چاہیے ایک ینگ آفیسر کو؟ آپ کیا کہیں گے ینگ آفیسرس کو؟ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں آئی ایم ہولڈنگ اے ویری رسپانسبل پوزیشن. I may be young, I may be not very experienced, but I have come through a system and now I have to deliver in this, establish myself and within the rules and regulations. جو کسی کو وہ فلیکسیبلٹی دے سکتا ہے کسی پولیٹیشین کو ضرور دے، لیکن not against the rules, not against the policies. اور وہ جب اپنی ڈلیوری پہ اور اپنی ایمانداری پہ اور اپنی لوگوں کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھے گا اور خدا تعالیٰ پہ بھی یقین رکھے گا کہ کوئی نہیں یار یہ نہیں پوسٹنگ ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا. The worst that can happen to any is a transfer. تو ٹرانسفر کو اور سر یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایپک میکنگ ایک چیز ہوتی ہے ایک بچے کے لیے. جب وہ ایک جگہ جاتا ہے کہ وہاں اس کی پرسنالٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، وہاں اس کے ورک کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے. وہ جو پہلا ایک امپریشن ہوتا ہے نا، اس کی سروس پہ آگے چلتا ہے سارا لے کے، کہ اس نے کہا یہ غلط کام ہے، نو آئی ول ناٹ ڈو اٹ. صحیح کام ہے، یس آئی ول ڈو اٹ. اور پھر آپ والا جس کے اندر ایک کرزما ہو کہ جی کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور دیٹ وہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے نا سر. بڑی امپورٹنٹ ہے جی. اور میرے خیال میں انیشل ایئرز آف سروس جو ہیں دے اسٹیبلش یور آئیڈینٹی، یور نیم، یور ریپیوٹ. پہلے ہی 2-3 سالوں میں آپ کی ایک جسے کہنا چاہیے کہ ریپیوٹ بن جاتی ہے، یہ کس قسم کا افسر ہے. اور آپ کے سینئرز میں، آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں. تو ہمارے ینگ آفیسرس کو بہت احتیاط سے، بہت ایک دم پھٹ نہیں جانا چاہیے کہ مجھے اتنی اتھارٹی مل گئی ہے کہ ایک دم ان کا دماغ ہی بگڑ جاتا ہے. اور وہ ڈالے ساتھ لے کے چلنے کا شوق اور نیلی بتی کا شوق، وی آئی پی بننے کا، اور سب سے تو یہ چیزوں کو ٹیک اٹ ایزی. تھوڑی سادگی میں آپ کی زیادہ عزت ہے. کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدوار، ایک مطلب وہ آہستہ آہستہ. سو میں کئی اپنے ینگ سول سرونٹس کو دیکھتا ہوں جن کو یہ ٹاٹ ٹپے کا تھوڑی سی حد تک تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اف یو ریئلی بی ہمبل اینڈ ایزی اینڈ شیور آف یور سیلف، تو یہ چیزیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. گریڈ 17 میں جب آپ گئے تھے تو پہلا آپ کی پوسٹنگ ہوگی، کہاں پوسٹنگ ہوئی تھی، کیا فیلنگ تھی آپ کی؟ اس سے تو آپ کامران لاشاری نہیں بنے تھے. نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن مجھے بڑی لمبی دوڑ تھی. پہلے میں ریلوے سروس میں آیا، پھر دوبارہ اکیڈمی، پھر کرتے کرتے آئی واز ایک انڈیپینڈنٹ چارج مجھے عمر کوٹ میں. امیجن آئی بلانگ ٹو لاہور بٹ آئی لینڈڈ ان دا ڈیزرٹس آف تھر ہندو کمیونٹی بہت ہوتی ہے ماشاء اللہ. تو سو عام افسر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یا کراچی، حیدرآباد جا کے ٹائم گزارتے ہیں. بلیو یو می، آئی فیل ان لو ود دا سوئل آف عمر کوٹ اور وہاں کی ٹریڈیشنز، وہاں کے کلچر. سندھی میں نے شروع سے ہی ملازموں سے سیکھنی شروع کر دی، اور ناؤ آئی کین میک اے اسپیچ ان سندھی. اور کئی لوگ آج تک مجھے لاشاری نام بھی ایسا ہے سمجھتے ہیں کہ میں شاید سندھ سے ہوں. دل آج بھی وہیں اٹکا ہوا ہے. لوگوں نے آپ کو اکنالج کیا، پسند کیا. نہیں، اور یہاں سے جاتے وقت کئی لوگوں نے کہا. ایک اور ریلیونٹ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے، ورنہ دل تو کرتا ہے آپ سے لمبی باتیں کریں. ایک ڈی ایم جی یا پی اے ایس اور ایک پی ایم ایس،
یہ بھی ایک رفٹ بہت چل رہی ہے. آپ کے زمانے میں تو شاید نہیں تھی اتنی, لیکن آج یہ پی سی ایس ورسز ڈی ایم جی یا سی ایس پی یہ بڑی پرانی ایک ہے اور انفارچونیٹ ہے. میرے خیال سے اس کو بیٹھ کے آپس میں چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیر آل سول سرونٹس اور وہ بھی ایک کمپٹیشن سے آتے ہیں, یہ بھی تو, اور ایک فیئر اور ایک بیلنسڈ اپروچ اگر چلی جائے تو بوتھ شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ان کے بھی انٹرسٹ یا ان کا بھی کیریئر کا, دے شوڈ آلسو گیٹ اے فیئر ڈیل وچ مینس دا پی سی ایس آفیسرز اینڈ سملرلی دا ڈی ایم جی شوڈ آلسو گیٹ اٹ. اور اس کی وجہ سے شاید سفارش کا کلچر بھی فروغ پاتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کے معاملے میں. میں سمجھتی ہوں انفارچونیٹ, اور آپ نے صحیح ایڈوائز کی ہے کہ میرے خیال دے شوڈ ریزالو دیئر ڈفرینسز ٹوگیدر, اور کوٹا سسٹم کر لیں, اتنے کوٹا اتنا ہے, ان کا اتنا ہے, تاکہ بس ہاں وہ مسئلہ حل ہو سکے. اچھا سر, کمنگ ہم آخری پروگرام کے حصے میں پہنچ گئے ہیں. بڑی اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. مجھے سر ایک اور بھی سوال کرنا ہے آپ سے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کل ایک جنرل فیلنگ لوگوں میں یہ ہے, اور وہ ادارے جو کہ ان کی ٹرین کر رہے ہیں سی ایس ایس کے بچوں کو, وہ ایک چیز مجھے امپریشن دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان آج کا ہے نا افسر, وہ پیسے کے چکر میں ہے, دولت کمانے کے چکر میں ہے, اس کی تنگ نظری ہے, شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے ریگارڈنگ جاب, کہ بس جلدی سے کماؤ اور ادھر ہو جاؤ آ کے. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ, اور یہ بات چیزیں بھی ہیں, میں نے کئی سینئر افسروں سے ملاقاتیں کی ہیں, باتیں کی ہیں, تو انہوں نے اس خدشے کا نہیں بلکہ یقین کا اظہار کیا, یس دے ہیو سین سچ, کوئی نئی جو پود آ رہی ہے وہ جلدی جلدی ہے. تو کیا پیغام ہے سر ان کے لیے, کس طرح اس چیز کو؟ بس یہ ایک تو ہر طرف ہی ایک مٹیریلزم کی زیادہ سے زیادہ ریل پیل ہے, تو اور کچھ سٹینڈرڈز جو ہیں ہم نے لائف کیسے بنا دی ہیں. ریزن کیا ہے سر؟ ایک تو میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں, ایک سوشل جو ویلیوز ہیں وہ بدل چکی ہیں. جس کے پاس زیادہ پیسہ اور اچھا سوٹ بوٹ ہے, گاڑی بنگلہ ہے, وہ اس کی زیادہ عزت ہے. تو آتے تو بنیادی طور پہ یہ عزت کے لیے ہیں جو سول سروس والے آتے ہیں, لیکن پھر وہ کسی اس میں بھی لوگ جو ہیں بہہ جاتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے صرف پیسے کو اپنا پیر ماننا تھا تو پھر آپ بزنس میں چلے جاتے, آپ کسی بلکہ کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جاتے, وہاں آپ کو تنخواہیں اور پرکس پیسے. یہاں پر جب تک ایک تھوڑی سی پبلک سروس کی اسپرٹ نہیں آپ کے دل میں, اور تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نہیں ہے, تو دین یو آر اے مس فٹ, یو نو. اور آپ کو اس چیز پہ خوش اور اکتفا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پریسٹیج دی ہے, اتنی ریپیوٹ اور ریکگنیشن دی ہے, اتنے اختیارات دیے ہیں, اور لوگوں کی اتنی ساری سہولتیں. ایک بینکر ہے یا کوئی اور ہے, ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ ہم سے 3-4 گنا زیادہ بڑی ہو, لیکن وہ کیا بینیفٹ لوگوں کو زیادہ زیادہ لون دے سکتا ہے کچھ. ہیئر یو کین ڈو سو مچ. ایک بکری والے سے لے کے, ایک ریڈی والے سے لے کے, ایک آرٹسٹ سے لے کے, ایک بڑے سے بڑے انڈسٹریلسٹ کو, یو کین میک دیئر لائفس اینڈ یور سراؤنڈنگس اینڈ ڈیولپمنٹ سو مچ. سو آئی ہوپ اینڈ آئی کین پرے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں they learn the lessons of morality and ethics, اور اچھا افسر بننا صرف ٹور ٹپوں سے نہیں ہے, بلکہ اپنے کیریکٹر جو ہے ایتھیکلی اور مورلی آپ کو کریکٹ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. عزت زیادہ بہتر ہے دولت سے. سو یس, ورنہ وہی آپ کے کمرے سے نکل کے آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا, باتیں بنا رہا ہوگا. تو اصل عزت تو وہ ہے کہ آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے, کسی کو آپ نے بھی فائر کیا, کسی جونیئر افسر کو اپنی نوکری میں؟ بہت کم کیا, لیکن کہ تنگ آ کے یس, ابھی بھی اپنے اس ادارے میں بھی, حالانکہ میں بہت اس طرح غسیلہ نہیں ہوں, بہت کسی کو نقصان دینے والا نہیں ہوں, لیکن ایک کئی ہوتے ہیں جو نہ آپ کی وارننگ کو سمجھتے ہیں, نہ کسی بار بار وہ اپنے اس میں, جیسے یہ ہمارا بلڈنگ کنٹرول کا ایک محکمہ ہے وال سٹی میں, شالمی کی جگہ, اور جو تو وہاں وہ سکینڈلز بنتے ہیں کہ جی آپ کا فلاں عملہ جو ہے اس میں ملوث ہے. تو وہ ایک شخص کی بہت زیادہ کمپلینٹس تھی, اور وہ اس کا ایک پورا مافیا کا وہ حصہ تھا.
تو پھر الٹیمیٹلی آئی ہیڈ ٹو ڈسمس ہم. مطلب یہ ایک چار و ناچار آپ کو کرنا پڑا. ظاہر ہے آپ جو ہارڈ ٹاسک ماسٹر تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسی تو وہ ایک حد تک ہی آپ پہلے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جانا پڑے, لیکن سم ٹائمس یو ہیو ٹو. پھر وہ آپ کے خلاف درخواستیں اور وہ ایک اور چیز ہے, سسٹم چل پڑتا ہے. وہ ایز ڈپٹی کمشنر لاہور my transfer was at the hands of the clerk of my office. He managed my transfer. جب میں نے اس کے خلاف ایکشن لیا, he was so well connected. Way back in 95. تو وہ he was connected with the top family of that time. وہ زمینوں کے کچھ معاملات میں تو اس کا کوئی ایک فراڈ پکڑا گیا تھا ٹریجری آفس میں in the DC آفس. تو میں نے اس کو بھی اسی طرح فائنلی I dismissed him. تو نیکسٹ ڈے وہ اینٹی کرپشن والے میرے دفتر آنا شروع ہو گئے, اور پھر جب میں نے پھر بھی اس کو ڈسمس کر دیا تو the next day I was transferred. دس از ویری انفارچونیٹ. اچھا سر دیکھیں کہ جیسے آپ نے بڑی بات کہی نا یہاں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں کہ ایک آدمی نائب قاصد بھی ہے, اگر اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, ڈیوٹی پر نہیں آ رہا, آپ اس کو ہٹاتے ہیں, تو وہ بھی کل جا کے کسی منسٹر کے پاس کھڑا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. نہیں, وہ صرف یہ نہیں کرتا, وہ آپ کے خلاف وہ درخواستیں دیتا ہے, جو جہان کا الزامات ہیں آپ پر لگائے گا, جو مسائل آپ کے لیے کریٹ کرے گا, نیب میں جائے گا, عدالتوں میں جائے گا, آپ کے اپنے افسروں کے خلاف. He creates hell for you. Sometimes even one staff whom you sidetrack or take action against. وہ ہے. ٹائم سر ہمارا جو ہے ختم ہو رہا ہے, اور میرے خیال ہم اپنے ٹائم کو بھی کراس کر گئے آگے جتنا ہمارا لمیٹڈ ٹائم تھا. بٹ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے لگتا ہے ایسے جیسے کہ ہم بیوروکریسی کو سمجھ رہے ہیں. آپ ایک شخصیت کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے اندر منافقت نہیں ہے, ریاکاری نہیں ہے, جو آپ ہیں سو ہیں. میں نے آپ کے سوشل میڈیا پہ ڈانسز دیکھے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ میرج پارٹی میں کیے ہیں, آپ کو میں نے ایک دم کمشنر کے سامنے دیکھا ایک پارٹی میں آپ نے. دیٹ شوز کہ آپ ایک فلیم پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک شخصیت ایک ایسی ہے جو کہ آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. دیٹ از یور پرسنل لائف, وہ اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں. آج اس افسر کو ایک سے جوڑ دیتے ہیں, اچھا جی وہ فلانی پارٹی میں بیٹھا ہوا, اچھا جی فلانا یہ کہ I mean, this is... We are a very scandalized kind of a society, but you should be sure of yourself. اور وہ یہ ہے کہ your personality should outgrow your frame of job, you know. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایسی حرکت چیز نہیں کرنی, but to laugh, dance or to have some proper private business. نہیں, پرائیویٹ کے علاوہ ابھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. میں تو نواز شریف صاحب کے سامنے ان کو لطیفے ایسے سنائے ہیں. صحیح بات, that's part of اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, it's very natural. کیا آپ ہنسی, اور انہوں نے he enjoyed it. اور بعض افسر پسند کرتے ہیں اس چیز کو. so far you are delivering best. میرے وہ چیف سیکرٹری تھے جاوید قریشی صاحب, میں ان کے سامنے ان کی نقل اتار دیتا تھا. نقلیں اتارنا بھی میرا ایک فن رہا ہے. میں اکیڈمی میں اپنے جو انسٹرکٹر سے ان کی نقلیں اتارتا تھا. تو یہ اس میں سننے والے کو بھی دل بڑا ہونا چاہیے, اور دے شوڈ ٹیک اٹ نائسلی. مولا جیٹ آپ کے بیٹے کی, دیٹس رائٹ. تو وہ الحمدللہ, اور اس میں بھی مجھے اپنا وہ بولنے کا تھوڑا سا موقع ملا. جو نریشن ہے شروع میں کہ دیس پنجاب, وہ یہ کبھی دل کیا کہ آپ ایکٹنگ بھی کرتے؟ مجھے شوق تو تھا جی, آئی وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر, مگر وہ بچہ پیدا کر کے بڑا کرنا پڑا ٹو انڈرسٹینڈ مائی یہ میرے فن اور کوالٹی اور اسکل کو کسی نے پہچانا ہی نہیں شاید. میں حالانکہ جب وہ محی الدین بنا تھا ہیرو, غلام محی الدین, تو میں نے کہا یار میرا خیال ہے میں بھی بن ہی سکتا ہوں. اس وقت آتش جواں تھا تو, لیکن پھر بھی ایسا ہو نہیں سکا. تو ماشاء اللہ بیوٹیفل کپل, یور وائف از ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ کمیٹڈ ٹو یو. جی, آپ کی کامیابی میں آپ کی بیگم کا بھی. یس, اینڈ آئی بلیو ان دس کہ لائف میں آپ بہت آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ کی بیکنگ, آپ کے اسپاؤس کی, وائف نہ ساتھ دے.
اس کو بھی آرٹس کا، اور شی از فرام بیک گراؤنڈ بھی فائن آرٹس کی ہے، صفائی ستھرائی کرینہ سلیقہ بہت ہے، اور میرے کاموں میں انٹرسٹ لینا. اور کین یو بلیو اٹ، ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے باہر گئے ہوئے تھے ملک سے، تو وہ مجھے وہاں ایک دم کہتی ہے، ساتھ ہم ٹریول کر رہے ہیں، وہ آپ کا جو پکچر وال لاہور فورٹ میں ہے وہاں سے 3 لائٹس بجھی ہوئی ہیں. اچھا میں ہنسنا شروع ہو گیا. تو وی ور ٹریولنگ ان یورپ اینڈ شی ٹیلز می کہ وہ 3 لائٹس جو ہیں وہاں کی، اور پھر میں نے وہیں سے واٹس ایپ کیا کہ بھئی وہ، so this is the kind of interest she also has. That's why she compliments you. Alhamdulillah. So I love that, and we both enjoy it. Mr. Kamran Lashari, it is really enjoyable to talk to you. It was really impressive to talk to you. Wonderful meeting. آپ سے اور بھی باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن کسی نیکسٹ نشست پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر دعوت دیں گے. ہمارا ٹاپک بہت بڑا تھا، لیکن اس میں ہم نے پرسنل باتیں بھی کی ہیں. وش یو آل دی بیسٹ اینڈ گڈ لک. Thank you جناب. Grateful to you. ویورز، آج ہم نے گفتگو کی ہے کہ بہت بڑی شخصیت، ماشاءاللہ میں ان کو اس لیے بڑی شخصیت کہتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیت ہے جو کہ بناوٹ تصنع سے بالکل خالی ہیں، اور وہ اپنی حقیقت پسندانہ زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، ان کا ڈیلیوری جو ہے اس کو دنیا نے دیکھا ہے، پاکستان میں لوگوں نے دیکھا ہے، اور کسی قسم کا ان کو کمپلیکس نہیں میں نے دیکھا زندگی میں. اور جڑے کہتے ہیں کہ اپنے قائد اعظم کا کہ کام کام کام، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بخار ہے مجھے چڑھتا رہتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اللہ کرے کہ ہماری نئی جنریشن کے افسروں کو بھی یہ بخار چڑھے، کیونکہ ہمارے ملک نے ترقی بھی کرنی ہے، اور اس بیوروکریسی جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے اس ملک کی معیشت کے لیے، اکانومی کے لیے، پالیٹکس کے لیے، اور سوشل فیبرک کے لیے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور آپ کو پسند آیا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.